अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि व बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात के मुतालिक चंद बातें जो है वो हम सब को इसकी अहमियत और इसकी फ़र्ज़ियत के हवाले से जानना, समझना और दूसरों को समझाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह लोग नमाज के हवाले से गैर मोहतात हैं और नमाज फिर भी लोग अदा कर लेते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन ज़कात के मुतालिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बात तो उसके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं, और जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, तो हमें बहरहाल इसको अदा करना है, देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं। और एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो ज़कात नहीं अदा करती, और जो अदा करती है तो बाज़ औक़ात उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढंग से नहीं अदा, यानी जो उसका हक़ है उस तरह से नहीं अदा करते। जबकि बार बार कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नमाज का ज़िक्र आया, नमाज के हवाले से बात आई, तो वहाँ ज़कात का ज़िक्र भी आया अक्सर मकामात पर। फरमाया वाक़िमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। ज़कात अदा करना और ज़कात देना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है, और हम अगर इसको बचाते हैं या इसको सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो हमसे बड़ा गद्दार कौन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है और उसी ने हमसे कहा है कि तुमको ज़कात देना है, यानी अपने माल में से जो 2.5% 2.5% निकालना है, और हम उससे ये कर जाएं कि नहीं हम नहीं निकालेंगे या बचा ले जाएं या अपने पास रख लें, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है और हमसे बड़ा यानी बेवफाई करने वाला कौन हो सकता है। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रमज़ान आने से पहले, क्योंकि उमूमी तौर पे लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं और रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आप किसी भी वक्त उसको अदा कर सकते हैं। जब आप साल गुजर जाए तो आप ज़कात अदा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मिजाज बना हुआ है कि वो ज़कात रमज़ान में अदा करते हैं, रमज़ान में देते हैं। तो अच्छी बात है, रमज़ान में ज़्यादा सवाब मिलता है उसको अदा करने का, तो ज़्यादा जो है रमज़ान की तरफ तवज्जो है, ये भी खैर इसमें कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि रमज़ान गुजर गया तो फिर हम ज़कात नहीं निकाल सकते। अब ज़कात तो हमें निकालना ही है, चाहे रमज़ान चला जाए या रहे। ज़कात जो है वो एक अलग फ़र्ज़ है, रोज़ा एक अलग फ़र्ज़ है। अब लोगों ने इसका लिंक बनाया है कि भाई रमज़ान में ज़कात अदा करें, तो अच्छी बात है रमज़ान में ज़कात अदा करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रमज़ान अगर गुजर जाए तो फिर हम ज़कात नहीं अदा कर सकते। तो बहुत सारे लोगों को ये भी गलत फहमी है कि शायद रमज़ान गुजर जाए तो फिर हमें ज़कात नहीं अदा करनी है, रमज़ान में ही ज़कात अदा करनी है। ऐसा नहीं है। और करते क्या है लोग कि रमज़ान आने से पहले जिसके पास पैसा है, जिन लोगों के पास सरमाया है, तो मसला किसी से पूछ लिया और बताने वालों ने भी बाज़ औक़ात ऐसा मसला बता दिया, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ज़मीन पे ज़कात नहीं, तो ज़मीन ख़रीद के रख लिया या कुछ ऐसा काम कर लिया, यानी हीला बहाना तलाश करना। तो ये बहाना हम किससे कर रहे हैं और किससे छुपा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला, अरे कोई वो मुल्क का कोई टैक्स तो नहीं है कि आप उसको छुपा ले जाएंगे और उसको बचा ले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला तो आपके एक एक अमल से, एक एक हरकत से, आपके ख्यालात से, आपकी नीयतों से वाकिफ़ है। फिर आप अपने रब के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं? और उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका, हमारी जो माशी पसमानदगी है, ये क्यों है? अगर हम सही तरीके से ज़कात अदा करें तो कभी भी ये माशी पसमानदगी का शिकार उम्मत मुस्लिमा तो बिलखुसूस नहीं हो सकती, क्योंकि निज़ाम ऐसा अता फरमाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में
ہم سب کو پیدا فرمایا تو کسی کو مال زیادہ عطا فرمایا، کسی کو کم عطا فرمایا، ہر چیز، کسی کو صحت زیادہ دی، کسی کو طاقت دی، کسی کو کمزور رکھا۔ اسی طرح مال ہے کہ مال کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دیا۔ تو اب جس کو مال دیا ہے، زیادہ دیا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ صرف میرا مال ہے اور بیوی پر بھی خرچ نہ کرے، بچوں پر بھی خرچ نہ کرے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں کہ بھائی وہ بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، بیوی کے لیے پیسہ خرچ کرے گا، نکالے گا۔ تو جس طرح آپ کی کمائی میں، آپ کے مال میں بیوی کا، بچوں کا، گھر والوں کا، والدین کا، پڑوسیوں کا، جن کا حق ہے، اسی طرح آپ کی کم فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی حق ہے جن کو اللہ نے کم عطا فرمایا ہے، منگتوں کا، جو محروم ہیں، جن کو میسر نہیں ہے، ان کا اس میں حق ہے۔ اور آپ اس کو دبا کر سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے، تو آپ کتنے بڑے ظالموں میں اور کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ خدارا اس کیفیت سے ہمیں باہر آنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو لوگ بھوک مری کے شکار ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ اس نرغے میں ہے، اس میں کیا صرف دنیاوی اسباب ہیں جو ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، یا پھر وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا تھا اور ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں؟ بلا شبہ اگر آپ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، مال میں ہو، جان میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ اس لیے زکوٰۃ، اور یہ خاص بات کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت لوگوں کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی امت میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ دیکھیے قارون کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قارون کا خزانہ بہت مشہور تھا کہ قارون تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا قارون، اور ان پر ایمان لایا، ان کے صحابہ میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے اس کو مال و دولت عطا فرمائی تھی، یعنی سرمایہ اس کے پاس زیادہ تھا، دولت تھی، جاگیریں تھیں، تو بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا یہ۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو آپ نے لوگوں کو سنایا کہ بھائی تم کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو یہ قارون وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہا زکوٰۃ دینا ہوگا، تو یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہاری کمائی کا 10% تمہیں زکوٰۃ، تو 10% جو ہے وہ تمہیں دینا ہوگا۔ تو دماغدار تھا، فوراً اس نے دماغ چلایا کہ 10% اگر ہم اپنی کمائی کا دیتے ہیں تو کتنا بنتا ہے؟ تو اس نے سوچا جس کے پاس 100 روپے ہے، اگر وہ دیتا ہے تو اس کا 10 روپے جاتا ہے، لیکن جس کے پاس اربوں میں پیسہ ہے، اگر وہ 10% نکالے تو پھر یہ کروڑوں میں جائے گا، لاکھوں کروڑوں میں اس کی گنتی ہوگی۔ تو پریشان ہو گیا، اور اس کو لگا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں اپنے مال میں سے دینا ہوگا، اور آج بھی یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی۔ دیکھیے اللہ کسی کو کم دے تو اس وقت وہ زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، صدقات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن اللہ اسے بے شمار عطا فرما دے تو پھر وہاں اس کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس کا۔ جس کو اللہ نے کم دیا ہے اس کا بھی امتحان لیا، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کا بھی امتحان لیا، بلکہ جس کو کم دیا ہے اس کی آزمائش ہلکی ہے، لیکن جس کو اللہ نے زیادہ عطا فرمایا اس کی آزمائش زیادہ مشکل ہے، اور وہاں اس کی آزمائش کا وہ دور شروع ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اب پہلے کم تھا تو نکالتے تھے، لیکن اب اللہ نے کروڑوں دے دیے تو لوگ کہتے ہیں حضرت اب اس کا گنا کیسے جائے، اندازہ کیسے لگایا جائے، کون پتہ کرے، کیسے پتہ کریں، کیا کریں؟ میرے بھائی تم اپنی جائیداد کا، اپنے مال کا محاسبہ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی تم کو کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے، کہ ہم نے کتنا کمایا ہے، ہماری جو ارننگ ہے وہ کیا ہے۔ ابھی اس وقت میں اس کے کسی جو ہے وہ کچھ مسائل پر بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔
تو یہ ہے اب اس کا حساب نہیں لگا پاتے اور اللہ کی بارگاہ میں کوتا. ایک تو نماز نہیں پڑھتے, اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو اس کا حساب نہیں لگا پاتے, روزہ ہے تو ہم بھوکے نہیں رہ پاتے. تو پھر تم کیوں مسلمان ہو اور کیوں کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر جو فریضہ ہے اس کو تو آپ کو ادا کرنا ہوگا. اب آپ گھر میں رہیں اور گھر میں رہنے کے بعد بولیں کہ ہم جو ہے وہ گھر کا یہ کام بھی نہیں کر پائیں گے اور وہ کام بھی نہیں کر پائیں گے اور ہمارے ذمہ گھر کا کوئی کام نہیں ہے اور ہم تو نہیں کر پاتے. تو بھائی گھر میں رہنے والے کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری. اگر شوہر ہے تو سبزی لانا اس کی ذمہ داری ہے, راشن اکٹھا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, بیوی ہے تو وہ کھانا بناتی ہے, گھر میں کام کرتی ہے. لیکن وہ کہے کہ شوہر کہے نہیں میں صرف گھر میں رہوں گا, گھر تو میرا ہے لیکن میں ایک تنکا بھی نہیں ہلاؤں گا اور سامان بھی نہیں لاؤں گا, تو اس کا رہنا جو ہے وہ گھر والوں پر بوجھ بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اسلام قبول کیا ہے, آپ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے, روزہ بھی نہیں رکھیں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے, تو پھر کیوں مسلمان, کیسے مسلمان ہیں؟ تو جب اللہ زیادہ عطا فرمائے تو اس کو اور زیادہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کوشش میں اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ ہم جو نکالیں پہلے تو حساب کریں کہ ہمیں نکالنا کتنا ہے, اور جب ہم نکال لیں تو پھر ان کو جو صحیح مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نکال دیتے ہیں لیکن صحیح لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے اور صحیح لوگوں کو ڈھونڈ نہیں پاتے, اور اس میں بھی وہی کوتاہی کا پہلو کہ اب ہم کہاں ڈھونڈیں, کہاں تلاش کریں اور کس کو دیکھیں. تو جو بھی آیا رسید لے کے, کیا ہے مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یا کوئی وہ ہے یا نہیں ہے, کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں مدرسوں کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر, وہ لے کے جا رہے ہیں. پڑھائی ہو رہی ہے مدرسوں میں یا نہیں ہو رہی ہے, بچے رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے ہیں, یا یوں ہی بلڈنگ بنائی ہے, لیکن لوگ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں, دینے والے دے بھی رہے, اور اس میں بھی دنیا داخل ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں دیں گے تو یہ برا مان جائیں گے, یا ان کو نہیں دیں گے تو وہ برا مان جائیں گے. ارے زکوٰۃ تو تمہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے ادا کرنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا جو غریب ہے, مسکین ہے. پھر اس میں بھی تم دنیا لے کے آئے کہ ہم ان کا منہ دیکھ کے دیں گے یا ان کا منہ دیکھ کے دیں گے, ایسا تو نہیں. ان چیزوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہے. اس پر غور کریے اور دیکھیے. قارون جو تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں گا اور یہ تو بہت لمبا اماؤنٹ بنے گا. تو اس نے کیا کیا کہ ترکیب سوچی کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ زکوٰۃ ادا ہی نہ کرنا پڑے, کوئی ایسا سسٹم نکالا جائے. تو اس نے چند لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو, ہم یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ اب تک ہمارے اوپر تبلیغ کر رہے تھے, ساری چیزیں بتا رہے تھے, لیکن اب ان کی جو نظر ہے وہ ہمارے مال پر آ گئی ہے, یعنی ہماری دولت پر آ گئی, اور اب یہ جو ہے وہ ہمارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. اور اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا زکوٰۃ کا. تو لوگوں نے کہا پھر کیا کیا جائے, اگر ہم انکار کریں گے تو ہم تو خسارے میں جائیں گے, کیا ہوگا. تو کہا ہم کوئی ایسی ترکیب نکالیں گے کہ تم جو ہے وہ انکار بھی نہ کرو اور زکوٰۃ بھی نہ دینا پڑے. لوگوں نے کہا وہ کیا ترکیب ہے؟ کہا وہ ہم بتائیں گے نہیں, کر کے دکھائیں گے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, ایک چھوٹی سی محفل رکھی اور اس میں کہا حضرت آپ واعظ و نصیحت کیجئے, تقریر کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے, اور آپ نے واعظ و نصیحت کی, لوگوں کو بتانے لگے احکامات کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے بارے میں, جو کچھ مسائل تھے شریعت کے ان کی وہ سارے مسائل بتانے لگے. پھر اس کی سزا بتائی, جہنم کا عذاب بتایا, چوروں کی سزا بتائی, ڈاکوؤں کی سزا بتائی. پھر اسی طرح آپ نے بتایا بدکاری کرنے والے, زنا کرنے والوں کی سزا بتائی. تو جب بدکاری کرنے والوں کی سزا بتائی تو یہ کھڑا ہو گیا قارون, اور اس نے کہا آپ یہ جو سزا بتا رہے ہیں بدکاری کرنے والوں کی, یہ صرف ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی یہ سزا ہے؟ یعنی یہ صرف ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے یا اگر آپ کے اوپر بھی یہ لاگو ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو اور کیسی بات کر رہے ہو؟ بھائی سزا تو ہے
لیکن تم میرے بارے میں یہ بات کیسے کہہ رہے ہو اور کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ جو بدکاری کی بات کر رہے ہیں، تو ایک عورت کو کھڑا کیا، پیسے دے کر اسے خرید کر لایا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین بدکاری کی۔ اس نے سوچا کہ اب پھر یہ سزا ان کے اوپر بھی ہو جائے گی تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مال کی محبت ہے وہ انسان کو کہاں تک لے کے جاتی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں مال کی محبت میں، کہ اللہ کے نبی پر جو ہے وہ بہتان لگانے سے بھی گریز نہ کر سکا، اور مال کی محبت اس قدر، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے تو زندہ نہیں رہنا ہمیشہ، لیکن مال کی محبت ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب اس نے الزام لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی تھے، جلال میں آ گئے، اس عورت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا تم میرے اوپر الزام لگا رہی ہے؟ تو وہ کانپنے لگی اور ڈر گئی اور اس پر روب طاری ہو گیا، اور اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں، میری تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میں ایسا نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے مجھے خرید کر یہ لایا ہے پیسے دے کر کہ آپ الزام لگانے کے لیے۔ تو اس وقت سارے لوگوں کو معلوم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس کے لیے بد دعا کی اور کہا اللہ، یعنی اس قارون کے لیے بد دعا کی، اس کے ساتھیوں کے لیے۔ تو اللہ نے کہا ضرور ہم اس پر عذاب اتاریں گے، اور پھر عذاب کیا، وہ اس کا خزانہ اور اس کے ساتھی جو تھے وہ اس کے سر پہ رکھ دیے گئے، اور پھر وہ زمین میں دھسنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو زمین میں دھسا دے میرے پروردگار، تو زمین میں دھسنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے جاتے تھے زمین سے اور پکڑ اور پکڑ، اور وہ جو ہے اس کو کھینچتی تھی اور کھینچتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ کمر تک دھس گیا، پھر گردن تک دھس گیا، کندھے تک دھس گیا، اور پورا زمین میں دھس گیا۔ بلکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو قارون جو ہے وہ اپنے خزانے کے ساتھ دھستا رہے گا اور زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ اس کے باوجود بھی لوگ اگر زکوٰۃ سے منہ موڑتے ہیں اور مال کی محبت اتنی زیادہ ہے، تو میں بس اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے بنے۔ زکوٰۃ کو ہلکا مت جانیے، معمولی مت۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ پیسہ آپ کا ضرور نکلنا ہے، کہیں نہ کہیں نکلنا ہے، چاہے وہ ہاسپٹل میں نکلے گا یا بچوں کی طبیعت پہ نکلے گا یا کورٹ کچہری میں نکلے گا۔ اور یہ کوئی جو ہے وہ صرف خطابت کے جملے نہیں ہیں، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو سائلوں کا، یتیموں کا مال کھانے والے، گورنمنٹ کو لوگ کوستے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو کوستے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں۔ ارے وہ جو کرپٹ ہیں وہ تو ویسے ہی دنیا دار ہیں، تم تو مسلمان ہو، اور مسلمان ہو کر تم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو تم سے بڑا کرپٹ کون ہے؟ وہ تو پھر بھی جنتا کا مال کھا رہے ہیں، لیکن تم تو یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا کس طرح ہضم کر رہے ہو اس مال کو، اور کیسے پچا رہے ہو؟ پچا نہیں سکتے، ضرور وہ نکل کر آئے گا اور اپنا بدلہ لے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے زکوٰۃ کو سیریسلی لیجئے اور اس کا حساب لگائیے کہ ہمیں کیسے نکالنا ہے، اور پھر ان مستحقین کو تلاش کیجئے جنہیں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، جن کو ادا کرنا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں بھی جب ہندوستان اس وقت لاک ڈاؤن تھا، اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، ان کو اتنی مال کی محبت تھی۔ کنڈیشن یہ تھی کہ صاحب کوئی بس اسٹینڈ پر مر رہا ہے، کوئی ریلوے اسٹیشن پر مر رہا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غریبوں کا، مفلسوں کا، ناداروں کا یہ حال کہ ایک ماں ہے، وہ اس کو دیکھا میں نے تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا وہ ویڈیو دیکھ کر، کہ ایک ماں ہے جو بھوک کی وجہ سے پلیٹ فارم پہ لیٹی اور اس کا دم نکل گیا، مر گئی، چھوٹا بچہ اس کے پاس وہ ٹہل رہا ہے اور اس کی چادر کو کھینچ رہا ہے کہ شاید اب یہ اٹھے گی، لیکن بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اس نے دم توڑ دیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا مذہب کیا تھا یا کون تھی، لیکن میں چونکہ غریبوں کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے اس وقت یہ بات میں سب سے کہوں گا اور ضرور کہوں گا کہ کیا اللہ آپ سے حساب نہیں لے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا کہ وہ جو سسک کر مرتے رہے اور تم تجوریاں بھرتے رہے؟ ہم نے زکوٰۃ کا نصاب ہی اسی لیے دیا تھا تاکہ امیری اور غریبی کا جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بیلنس رہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے مکے سے،
तो हुजूर ने क्या फरमाया, जितने अंसार थे और मुहाजिरीन जो मक्के से आए थे उनको हुजूर ने बैठाया और बैठाकर मदीने वालों से कहा कि देखो ये अपना मालो जायदाद सब छोड़कर आए हैं, जो भी जायदाद थी, सरमाया था, वो सब छोड़कर आए हैं और इनके पास यहाँ कुछ नहीं है। तो आज से मैं तुम्हें इनका भाई बनाता हूँ, यानी तुम्हारी जायदाद में आधे के हिस्सेदार ये होंगे, आधी हिस्सेदारी इनकी होगी। तो तुम्हारे पास 2 घर हैं तो 1 घर इनका हो गया, तुम्हारे पास 2 कुएं हैं तो 1 कुआं इनका हो गया। या इस तरह से हुजूर ने तकसीम की, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस, यानी ऊंच और नीच का फासला मिट जाए, गरीबी और अमीरी का जो एक फर्क है वो खत्म करने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। और अल्लाह ने यही तो हमारा इम्तिहान लिया है कि हमको दिया और किसी को नहीं दिया, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसका इम्तिहान लिया, उससे बड़ा इम्तिहान हमारा है कि हम उस तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते, या यूं ही बैठकर आराम से कहते हैं कि भाई हम तो ढूंढ नहीं पाते और हमें तो लोग मिल नहीं पाते। ये कहने से छुटकारा नहीं होगा। हुजूर के ज़माने में आपने सुना और मैंने भी बार बार बताया कि अपनी ज़कात लेकर हुजूर के एक साहबी यमन से निकले और यमन से चलते चलते वो मदीने आ गए, उनको कोई मिला नहीं। तलाश करते करते कि किसको अपनी ज़कात दें, किसको ज़कात अदा करें, तलाश करते करते यमन से मदीने तक आ गए। आप सोचें क्या मुसाफत है। हम तो अपने घर से निकलकर गरीबों की बस्तियों तक नहीं जा पाते और बस हमारे पास आसान तरीका है कि हम जो है वो जो भी छोटा मोटा देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। और कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया, जहां समझ में आया वहां दे दिया। लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि मुस्तहिकीन ज़कात कौन है, कौन लोग हैं जिनको हमें ज़कात दें। बिलाशुबा मदरसे में दीजिए, मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसे में दें और मदरसे के तलबा पर ये ज़कात जो है ये हो जाती है और पैसे लगते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपके रिश्तेदार में, परिवार में, आपके फैमिली में जो लोग हैं परिवार में, उनका जो हक है आपके ऊपर वो आपकी ज़कात में, उसको समझने की कोशिश करें और उससे मुंह न मोड़ें। बिलाशुबा मदरसे में भी दें। और ज़रूरी नहीं, कौम मुस्लिम ये चाहती है कि बस वो 2.5% हिस्से में पूरी दुनिया का काम हम कर लें, ऐसा नहीं है। मदरसों के लिए भी पैसा दें, मस्जिद के लिए अलग फंड है, मदरसों के लिए अलग फंड है, दीनी उमूर के लिए अलग फंड है। और ज़कात तो आप एहसान नहीं करते, ये तो अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया है ज़कात लगाकर कि आप ज़कात अदा करें ताकि तुम्हारे माल की सफाई हो और तुम्हारे माल की हिफाजत हो सके। तो इसलिए माल की मोहब्बत इस तरह ना पैदा करें और इस तरह माल की मोहब्बत में मर ना जाएं